أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 217 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिश शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीनों के बारे में, क़ितालिन फ़ीह, उसमें जंग करना, लड़ना कैसा है। कुल, कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीही, जंग करना उसमें, कबीरुन, बड़ा गुनाह है, वस्वद्दुन, और रोकना, आन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, व कुफ्रुम, और कुफ्र करना, बिही, साथ इसके, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराजु, और निकालना, अहली ही, उसके रहने वालों को, मिन्हु, उससे, अकबरु, ज्यादा बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। वल फितना, तो और फितना, अकबरु, ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से भी, वला यजालूना, और वो सब हमेशा, युकातिलूनकुम, सब लड़ते रहेंगे तुमसे, हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दूकुम, वो सब फेर दें तुम्हें, आन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्ततआऊ, अगर उन सब का बस चले, अगर सब वो ताकत रखते हों, वमन यर्तदिद, और जो कोई पलट जाए, मिनकुम, तुम में से, आन दीनी ही, अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ काफिरुन, और वो काफिर हो, फउलाइका, बस यही लोग हैं, हबितत, जाया हो गए, अमालुहुम, उनके अमाल, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, व उलाइका, और वही लोग, अस्हाबुन नार, दोज़खी हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अगली आयत भी साथ करते हैं, इन्नल लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना हाजरू, और वो जिन सब ने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वही हैं जो उम्मीद रखते हैं रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला, निहायत मेहरबान है। हुर्मत वाले महीने चार हैं, तीन इकट्ठे आते हैं, एक उनसे अलग है, जुल्क़ादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। ये रोज़े अव्वल से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुर्मत वाले महीने बनाए हैं। इनमें लड़ाई झगड़ा, क़िताल मना किया गया, हराम है, इजाजत नहीं है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, वो आपसे सवाल करते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सहाबा इकराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करना पड़ा। हुआ इस तरह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को भेजा और उनके अमीर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। जब वो जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के सदमे से रो दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक लिया और उनके बदले में हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रदियल्लाहु ताला अन्हु को सरदार लश्कर मुकर्रर फरमाया और उन्हें एक खत लिख कर दिया और फरमाया कि जब तक बतन नहला में ना पहुंचो, इस खत को ना पढ़ना, और वहां पहुंचकर जब इसके मजमून को देखो तो अपने साथियों में से किसी को अपने साथ चलने पर मजबूर ना करना। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो मुख्तसर सी जमात को लेकर जब चले और जब बतन नखला में पहुंचे तो फरमान नबी पढ़ा और कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा और मैं फर्माबरदारी के लिए तैयार हूँ। फिर अपने साथियों को पढ़कर सुनाया और वाकया बयान किया। दो शख्स उनमें से वापस लौट आए, लेकिन बाकी सब जो हैं वो चलने के लिए आमादा होंगे। जब थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने इब्नुल हदरमी काफिर को पाया। चूंकि ये इल्म में नहीं था कि जमादियुल उखरा का आखिरी दिन है या रजब का पहला दिन है, उन्होंने उस लश्कर पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने, इब्नुल हदरमी काफिर जो था वो मारा गया। सहाबा इकराम की ये जमात वहां से वापस लौटी
اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو، حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لڑائی کی اور قتل بھی کر دیا ہے۔ اب اس جماعت میں کون کون شامل تھا؟ حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان سلمی، حضرت سہیل بن بیدہ، حضرت عمر بن فہیرہ اور حضرت واقد بن عبداللہ یربوعی رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ اب جب یہ بطن نحلہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف فرما دیا تھا، ظاہر سی بات ہے حضور کا حکم تھا کہ فرمان وہیں پر پڑھنا ہے، کہ جو شخص شہادت کا آرزو مند ہو وہی آگے بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اسے شہادت ملے وہ آگے بڑھے۔ یہاں سے واپس جانے والے دو حضرات حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ شہادت نہیں چاہتے تھے یا ڈر گئے تھے، بلکہ ان کے واپس جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ مشرکین کا جو لشکر انہوں نے پایا وہ کون تھے؟ ان میں کون تھے؟ حکم بن کیسان، عثمان، عبداللہ ان میں شامل تھے، اور ابن الحضرمی۔ حضرت واقد کے ہاتھوں جو ہے عمر الحضرمی جو ہے نا وہ قتل ہو گیا۔ یہ پہلی جماعت تھی جو مال غنیمت لے کر لوٹی، اور پہلی ہی غنیمت مسلمانوں کو یہ ملی تھی، اور اس جماعت میں 2 قیدی اور مال غنیمت تھے۔ مشرکین نے ان کا فدیہ ادا کرنا چاہا، لیکن ساتھ ساتھ اعتراضات کی بہت بڑی بارش شروع ہو گئی کہ حضور تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے خدا کے اطاعت گزار ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے۔ ماہ رجب میں انہیں جدال و قتال کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا بلکہ لڑائی جمادی الاخری میں ہوئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ رجب کی پہلی رات تھی اور جمادی الاخری کی آخری شب تھی۔ رجب کے شروع ہوتے ہی یعنی اگلی صبح انہوں نے اپنی تلواریں میان میں ڈال دی تھی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، حضور نے ان کو کیوں بھیجا تھا؟ 7 صحابہ کرام کے نام تو میں نے آپ کو بتائے، ان میں ایک 8ویں حضرت رباب اسدی بھی تھی۔ سارے مہاجر تھے، انصاری کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد جو ہے نا وادی نخلہ میں انہوں نے حضور کا تحریر نامہ پڑھا۔ حکم کیا تھا؟ ایک تو شہادت والا تھا، دوسرا یہ تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں جاؤ، وہاں ٹھہرو، قریش کا قافلہ آ رہا ہے، اس کا انتظار کرو، ان کی خبریں معلوم کر کے مجھے پہنچاؤ۔ جب یہ سارے وہاں پہنچے، 2 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے، یہاں تک یہ بھی ساتھ تھے۔ قریش کے قافلے میں کیا تھا؟ زیتون، تجارتی مال تھا، اور مشرکین میں جیسے کہ میں نے آپ کو نام بتائی تھی، حکم بن کیسان، عثمان، عبداللہ، ایک اور نوفل بن عبداللہ بھی شامل تھے۔ پہلے تو جب انہوں نے یہ قافلہ دیکھا تو مسلمان گھبرا گئے، لیکن پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ کل تو جو ہے رجب شروع ہو جائے گا، حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایک تیر مارا، اور عمر بن حضرمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ 2 کو قیدی بنا لیا، مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن اعتراضات کے ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راستے میں ہی سرداران قریش نے کہہ دیا کہ حضور کیا سکھاتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا، جنگ کیا، قتال کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش اب راستے میں سے جب جا رہے تھے تو جو مال غنیمت انہیں ملا، انہوں نے اس مال میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کر دیا، یہ الگ کر دیا۔ باقی مال صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کر دیا، حالانکہ تقسیم کا حکم نہیں تھا۔ جب یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو کب کہا تھا؟ نہ تو قافلے کا کچھ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، نہ قیدیوں کو قبضے میں کیا۔ حضور کے اس قول و فعل سے مسلمان بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنے گناہگار ہونے کا انہیں یقین ہو گیا۔ پھر مسلمانوں نے بھی انہیں جو ہے کہنا سنانا شروع کر دیا، قریشیوں نے بھی تانے دینا شروع کر دیے کہ صحابہ کرام نے جو ہے حرمت والے مہینوں میں جدال و قتال کیا، باز نہیں رہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں، ہوا یہ ایک غلط فہمی کی بنا پر
کہ سمجھے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا اور رجب شروع ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کفار مشرکین اعتراضات کر رہے تھے، بہت باتیں کر رہے تھے، اس کے برعکس حکم نازل فرمایا۔ تمام تر آیات جو ہیں مشرکین کے خلاف نازل ہوئی، اور ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی، تو تم اپنی بدترین سیاہ کاریوں پر تو نظر ڈالو۔ تمہارا یہ فتنہ کہ تم دین اللہ سے، اللہ کے دین سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں کر رہے ہو، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم اپنے غلط کاموں سے تو باز نہیں آ رہے۔ دیکھیں، قل قتال فی کبیر، کہ گو کہ لڑنا ان میں بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے نکالنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بڑے گناہ ہیں۔ یعنی تم لوگوں نے اتنے بڑے گناہ کیے، توبہ نہیں کی، نادم نہیں ہوئے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا یہ آیات نازل فرمائی کہ جن میں یہ بتا دیا کہ گو کہ جنگ حرام ہے، اپنی بدعمالیاں برائیاں دیکھو، اللہ کا انکار کرتے ہو، نبی اور نبی کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، انہیں مسجدوں سے روکتے ہو، انہیں وہاں سے تم نے نکالا، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ یہ بھی تم نے حرمت والے مہینوں میں کیا تھا۔ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا دیا تھا، انہیں وہاں سے واپس کر دیا تھا۔ اگلے سال حرمت والے مہینوں میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا تھا، اور مسلمان کو پورا تسلط وہاں قائم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، جس سے مسلمان اب خوش ہو گئے، ان کا جو رنج و غم ہے وہ ختم ہوا۔ حضور نے قافلے اور جو قیدی تھے انہیں اپنے قبضے میں کیا۔ قریشی آپ کے پاس آئے فدیہ دینے کے لیے، حضور نے فرمایا میں اس وقت تک فدیہ نہیں لوں گا جب تک میرے دونوں صحابی جو ہیں واپس نہ آ جائیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، جو پیچھے رہ گئے تھے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ میں جب وہ آ جائیں گے تب آؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا، جن میں سے حکم بن کیسان جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آخر بیر معونہ کی لڑائی میں شہید بھی ہوئے۔ عثمان بن عبداللہ جو ہے وہ مکہ واپس گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور حضور کی ناراضگی کی وجہ سے، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کی وجہ سے، دوسرے صحابہ کرام نے جو باتیں کی تھی، کفار کے تانے کے باعث جو رنج و غم ان کے دلوں پر تھا، وہ سب دور ہو گیا۔ اب صرف یہ فکر پڑی تھی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ان غازیوں نے، ہم غازیوں میں شمار بھی ہوں گے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے، تو جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو شخص دین اسلام قبول کرے، دین اسلام سے پھر جائے، اور کفری کی حالت میں اس کو موت آئے، تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت کے ضائع ہو جائیں گے، یہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں سے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اجر و ثواب کے ساتھ نوازے گا، انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہی مال غنیمت تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ سب سے پہلے پانچواں حصہ حضرت عبداللہ بن جہش نے ہی نکالا، جو اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ مال غنیمت میں باقی رہا۔ دو قیدی سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ جو لگے اسی موقع پر لگے تھے، اور اس مختصر سی جماعت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان کی حالت میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت، اس میں مختلف
اور احکامات بھی ہیں. اس کا ایک حصہ ہم پڑھیں گے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ کبیر ہے، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، بڑا ہے ان کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ایک دوسرا مسئلہ، ایک دوسرا حکم. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. آپ کو معلوم ہے کہ شراب 3 سٹیپس میں جا کے اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کی. شراب عربوں کی گھٹی میں شامل تھی، جسے کولڈ ڈرنکس ہیں ایسے ہی ان کی گھٹی میں یہ شراب شامل تھی. شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ سلیم الطبیعت لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے بارے میں کچھ حکم دیجئے. وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، کہ یہ عقل ظاہر کرنے والی ہے اور مال ضائع کرنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس پر بعض لوگوں نے تو شراب ترک کر دی، لیکن بعض پیتے رہے، کیونکہ کھلم کھلا حکم نہیں تھا کہ تم چھوڑ دو، روکا نہیں گیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں گناہ ہے بڑا، فائدہ بھی ہے کچھ لوگوں کا، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے نا فائدے سے بڑا ہے. فائدہ کم ہے، نقصان اس میں زیادہ ہے، گناہ اس میں زیادہ ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 موقعوں پر نا اس دعا کی. پہلا، یا اللہ کچھ واضح کر دے. تو یہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 219 نازل فرما دی. اب یہ آیت نازل ہوگی جس میں بتا دیا گیا کہ شراب اور جوا جو ہیں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، ان میں گناہ ہے، فائدہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے. اب یسألونک عن الخمر، خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. تو شراب مال کو برباد کرنے والی ہے، عقل کو خبط کرنے والی چیز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جب یہ آیت نازل ہوئی پھر دعا کی کہ خدایا اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف کر. تو 3 سٹیپس میں جیسے کہ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. ہوا یہ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بعض ان کے احباب جو تھے انہیں بلایا، انہیں شراب پیش کی، وہ پی کر مست ہو گئے. شام کی نماز کا وقت آ گیا. انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کروائی، سورہ کافرون کی تلاوت شروع کی. بجائے لا اعبد ما تعبدون کی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اعبد ما تعبدون. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، سورۃ النساء آیت نمبر 43. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو پھر دوسرے حکم کے بعد نماز سے پہلے صحابہ اکرام احتیاط کرنے لگے. عمر فاروق کو بلایا گیا اور ان کے سامنے آیت تلاوت کی گئی. آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی خدایا ہمارے لیے اسے اور واضح کر دے. اس پر پھر سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ کیا ہیں یہ شراب، یہ جوا، یہ تمام چیزیں شیطانی کام ہیں، ان سے باز آ جاؤ. آیت کے آخری الفاظ ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ تو سب بول اٹھے انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے. اور اس آیت کے بعد جس کے منہ میں شراب تھی اس نے باہر انڈیل دی. عرب کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. یہ آخری اور حتمی حکم تھا کہ جس میں شراب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا.
تو واضح کر دیا، یعنی ان آیات میں سورۃ المائدہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میسر جوئے بازی کو کہتے ہیں، گناہ یعنی ان کا وبال اخروی بھی ہے لیکن فائدہ صرف دنیاوی ہے، اور وہ بھی کیا ہے، کچھ بدن کو نفع پہنچے گا، کچھ غذا مل جائے گی، اور بعض ذہین تر ہو جائیں گے، ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شراب بھی جو ہے اس کی خرید و فروخت کشید کی جاتی ہے تو تجارتی نفع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جوئے بازی میں بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے تم جیت جاؤ، تمہیں فتح مل جائے، لیکن ان فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ عقل ماری جاتی ہے، ہوش و حواس بیکار ہو جاتے ہیں، دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، وہ کہ صاف لفظوں میں حرمت بیان نہیں کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سٹیپ وائز جو ہے اس کو حرام کر دیا۔ اور سورہ مائدہ میں شراب، جوا، پانسے کے تیر، فال لینا سب حرام اور شیطانی کام قرار دیے گئے، اور کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ان سے باز آ جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں عداوت اور بغض ڈالے، تمہیں اللہ کا ذکر و نماز سے روک دے، تو باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو پھر وہ باز آ گئی، وہ رک گئے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، وہ جو عقل پر پردہ ڈالتے، اس کے پینے کے بعد کوئی تمیز نہیں رہتی، کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کیا کر رہا ہے، اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اور جوئے مفت خوری کی عادت ہو جاتی ہے، جس میں انسان ہو سکتا ہے ایک دو دفعہ جیت جائے، مفت خوری کی عادت پڑ جائے، لیکن وہ ہار بھی سکتا ہے۔ جب وہ ہارے گا تو اپنا سب کچھ ہی ہار جائے گا اور کنگال ہو کر بیٹھ جائے گا، مفت خوری کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔